अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024। चीफ जस्टिस काजी फैज़ के जाने में महज 14 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके जाने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। यह ऐलान कैसे किया गया हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो अहम तरीन मुकदमात की समाअत हुई। इन मुकदमात की समाअत में क्या हुआ उसका अहवाल शेयर करने से पहले आपको ये बताते चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम सहाफियों को वसीम एक और लक़ब से नवाजा गया है। वो क्या लक़ब ये है कि आज हमें कहा गया है ड्रम बीटर्स, ढोल पीटने वाले। ढोलची, हाँ, ढोलची कहा गया है आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे कबल भी तो बेशुमार नाम मिलते रहे। इससे पहले हमें कहा गया एक तरफा डॉलर खोर, फिर हमें कहा गया किराए के सहाफ़ी, फिर कहा गया बिकाऊ सहाफ़ी, फिर कहा गया गैंगस्टरिज्म से हम फैसले कराते हैं, फिर कहा गया हम प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और हमें यह भी कहा गया सबसे बड़ा तमगा कि वो जो रेबीज के शिकार पागल कुत्ते होते हैं वो भी कहा गया हम सहाफ़ियों को, और आज ढोलची कह दिया गया। अच्छा, इस हवाले से ना मुख्तलिफ लोग हमें कहते हैं कि आप रिस्पांस क्यों नहीं देते, आप वहीं कमरा अदालत में खड़े होकर बात क्यों नहीं करते। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। काजी फैज़ साहब की जो वालदा मोहतरमा थी, बड़ी ही अजीम खातून थी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वही इसका जवाब दे के गई थी। ज़रा सुन लीजिए। खैर, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत, इस ज़माने में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, हम कहते थे अपनी वालदा को कहते, ये उसने कहा, तुमने कहा उसको जाके कह दो, जो कहता है वही होता है। पता नहीं, हमें तो हमेशा यही कहा जाता था। तो अब क्या हम कहें। वो देखिए, वो मैं ज़ातियात पे क्या कहूँ। काजी फैज़ साहब को लग रहा है कि वो मज़ीद ज़ातियात पे क्या कहें, लेकिन उनकी वालदा ने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्लैरिटी। हमें बहुत से लोग, जैसे कि वसीम ने कहा, कहते हैं कि हम एहतजाज क्यों नहीं करते, पीटीआई के आगे से माइक उठा लिए गए, चीफ जस्टिस के सामने एहतजाज क्यों नहीं करते। तो यहाँ सिर्फ एक जुमले में इस बात की जो है वो वजाहत करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कवर करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं कर रहे होते, हम कोर्ट की कार्रवाई कवर कर रहे होते हैं। वहाँ का एक डेकोरम है, अगर सामने बैठा शख्स उस डेकोरम का ख्याल नहीं रखता तो हमारा काम नहीं है कि हम उस डेकोरम को तोड़ते हुए तमाम सहाफ़ती उसूलों को पसे पुश डालते हुए उनकी मर्जी, उनकी मंशा पूरी कर दे और वहां से जो आने वाली खबरें हैं वो आवाम तक ना पहुंचाए। तो हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। ना ही ये किसी सहाफ़ी का काम है कि वो कमरा अदालत में अस खुद जाकर रोस्टम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जब मौका आएगा तो ये जरूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा, लेकिन हमें मजीद कुछ कहने की जरूरत है। डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। देखिए, आपने दुरुस्त कहा, कोर्ट रूम की या चीफ जस्टिस के मनसब की एक सेंटिटी है, उसका एक तकद्दुस है। अब उस मनसब पर कौन सी शख्सियत बैठी है और वो क्या कह रही है, उस पर ज़रूर बात हो सकती है, मगर इंडिविजुअली नहीं। हर अदालतों में हमारी कुछ नुमाइंदा वो होती हैं, आप क्या लेते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस वक्त हैं, तो ज़ाती हैसियत में तो मेरे ख्याल में ना तो काजी फैज़ साहब बात करने देंगे, तो वो एक अलग सा मैस क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल अगेन काजी फैज़ साहब की वालदा ने जवाब दे दिया था, उन्होंने जवाब दे दिया, उनकी वालदा भी हैं और उन्होंने बेहतरीन जवाब दे दिया, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज समाअत में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक ये मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इस एक मुकदमे के वो बरगिरफ्तार 2 समातों के बाद फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हाल किया जिस हाल में वो आज है। इंडिपेंडेंट हैसियत से तमाम तर उनके जो उम्मीदवार थे वो इंतखाबात में गए। किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो नशिस्तें हैं वो जीत कर आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो तमाम तर नशिस्तें आज़ाद हैसियत में उन्होंने जीती और इसका सहरा जाता है चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच को, जो आज भी बैठा था नजरसानी पर समाअत करने के लिए। आज की समाअत में क्या हुआ वसीम, उसको क्विकली बता देते क्योंकि इसके ऊपर बहुत एलेबोरेटिव बहस हो सकती है। 22 को हुआ, फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस को क्या हुआ, पीटीआई की पकड़ धकड़ क्या थी, बहुत तफसील में जाने की वन लाइनर ये है कि जहां इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर उस वक्त की निगरान हुकूमतों से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर पूरी जो रियासती मशीनरी है उससे लेकर इमरान खान के मुखालिफ सियासी जमातें, इन सब का जो एक गठ जोड़ था,
اس کو قاضی فیض صاحب نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور میں 13 جنوری کے فیصلے کو پری پول ریگنگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا. اور اس کے بعد تو قاضی فیض صاحب نے ماشاءاللہ پول ڈے ریگنگ کے اوپر تو چلیں ان کا کوئی خاص آپ کہہ لیجئے کہ کوئی زیر اثر نہیں تھا وہ سب کچھ، مگر جو پوسٹ پول ریگنگ میں بھی قاضی فیض صاحب نے سہولت کاری کی، اور ٹریبیونلز کا معاملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ جائے. ابھی میں گیا تھا اس جو ہم نے آپ کو یہ چھوٹا سا چنک دکھایا ہے، تو یہ اویلیبل ہیں وہاں پر، قاضی فیض صاحب کے فیصلے ہوں یا آبزرویشنز ہوں. تو آج جناب ہم پہلے بتا چکے تھے کہ جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے التوا کی درخواست دی تھی. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ قاضی فیض صاحب یہ مقدمہ نہ سنیں. قاضی فیض صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بلہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہ اس ریویو کی جو درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے جائیں گے. وقت بہت کم ہے. قاضی فیض صاحب کے کل آپ نے بتایا 8 ورکنگ دن، آج کا دن نکال کر 7 ورکنگ دن، اگلے ہفتے کے 2 ورکنگ دن بھی نکال کر بینچ میسر نہیں، تو آخری 5 دن میں یہ فیصلہ ہونا ہے. آل دو کہ یہ ایک سماعت کا ہی فیصلہ ہے، تو یہ بھی کہا گیا آج کے روز کہ ہم مطلب یہ بھی ایک لطیفہ تھا. قاضی فیض صاحب نے کہا کہ ہم حامد خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے، اس کو مسترد کر رہے ہیں ان دا انٹرسٹ آف جسٹس، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ سماعت جو ہے وہ 21 اکتوبر تک ملتوی کر رہے ہیں. مزید آگے التوا نہیں ہوگا. وسیم، گزشتہ رات ہی جب ہم نے اس دوسرا ولاگ کیا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل کمرہ عدالت میں ہوا، چاہے وہ جونیئر بھی ہوا، چاہے کوئی وہاں پر کسی وکیل کا منشی بھی ہوا، تو چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اس مقدمے کو سن کر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اور آج وہ نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ آج مقدمے کی سماعت شروع ہوئی. مقدمے کی سماعت شروع ہوتی ہے تو خلاف معمول کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی رش نہیں ہے. صرف صحافی موجود ہے، اکبر ایس بابر، اور جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کی بانی رکن میں سے کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے وکیل احمد حسن صاحب موجود ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض آتے ہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں. ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھی ججز ہوتے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی. بینچ آ کر بیٹھتا ہے. کورٹ ایسوسیٹ مقدمہ کال کرتی ہیں. روسٹرم پر کوئی نہیں آتا. ساری سکرینز آف ہیں. ظاہر ہے لائیو بھی آپ نہیں کر رہے، ویڈیو لنک سے بھی کوئی موجود نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فیض ادھر ادھر دیکھتے ہیں. پہلا سوال پوچھتے ہیں لاہور سے ہیں؟ تو ان کی کورٹ ایسوسیٹ بتاتی ہیں کہ نہیں سر، ویڈیو لنک سے بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد محمد علی مظہر صاحب چیف جسٹس کی توجہ دلاتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی التوا کی درخواست آئی ہے. چیف جسٹس قاضی فیض صاحب روسٹرم پر بلاتے ہیں اکبر ایس بابر کے وکیل احمد حسن کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کس کے وکیل ہیں؟ وہ بتاتے ہیں میں اکبر ایس بابر کا وکیل ہوں. چیف جسٹس قاضی فیض کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، حامد خان صاحب کی ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن پڑھ لیجئے جو انہوں نے التوا کی درخواست دائر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نوول اپلیکیشن ہے، یعنی ایسی جو درخواست ہے چیف جسٹس قاضی فیض کے مطابق وہ بڑی ہی یونیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں حامد خان صاحب کی درخواست کو، تو چیف جسٹس قاضی فیض ریمارکس دیتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے اس قسم کی اپیل دیکھی ہے التوا کی کہ ایک شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصروف ہے اور وہ سماعت میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی پی ٹی آئی کے وکیل تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض وسیم پوچھتے ہیں انتخابات ہو گئے، الیکشنز ہو گئے؟ تو ہمیں لگا شاید وہ 8 فروری کے الیکشن جو کہ آپ اپنے کریڈٹ پر لیتے ہیں ان کی بات کریں، لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا پوچھ رہے تھے. تو اس پر احمد حسن صاحب نے بتایا کہ 3 مارچ 2024 کو پی ٹی آئی نے دوبارہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے، لیکن ان پر بھی سوال اٹھ چکا ہے، یعنی وہ بھی چیلنج ہو چکے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض کہتے ہیں کہ عام انتخابات کب ہوئے؟ بالکل انجان بن کے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے. معذرت آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. قاضی فیض صاحب کی آج بھی خواہش تھی کہ احمد حسن صاحب جو ہیں وہ اس طرف سے دلائل دیں اور ہم کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے پی ٹی آئی کے وکیل، کیونکہ وہ اس معاملے میں ہیں رسپونڈنٹ. جو مرکزی کیس تھا 13 جنوری کا، اس میں وہ درخواست گزار بھی تھے. اکبر ایس بابر صاحب نے بھی الگ سے درخواست دائر کی ہوئی تھی، تو کہیں نہ کہیں ان کی درخواست کو بھی الاؤ کیا گیا تھا اس ججمنٹ میں، وہ جس میں بتایا گیا تھا کہ غالباً اتنے لوگ ہیں. انہیں پی ٹی آئی نے جمہوریت کا وہاں پر ذکر کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، 25 لوگوں کی وجہ سے پورے انٹر پارٹی الیکشن 3000 لوگوں کے اڑا دیا، ملک کے انتخابات کو بھی متنازع بنا دیا گیا تھا. تو آج غالباً انہیں سننا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے جسٹس محمد علی مظہر کو کہنا پڑا کہ ابھی تک تو نوٹسز بھی جاری نہیں. بالکل. آئی نورین بھی نہیں آئی تھی لاسٹ ٹائم، وہ بھی تھیں. خیر آگے بڑھتے ہیں، روتی رہی بعد میں. بالکل. خیر آگے بڑھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض نے کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے. بلے کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ 13 جنوری کو آیا. کلیئر کر دیں. ہاں، قاضی فیض صاحب کا بلے کا انتخابی نشان چیڑ بن چکا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
آج انہوں نے خود کہا ہے. اس سے بھی پہلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں مخصوص نشستوں کی ان 8 طویل سماعتوں میں. جب بھی ناظرین مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں 2 سے 3 مرتبہ تو مختلف ججز کے منہ سے بھی نا بیڈ سیمبل کیس نکلا. جو وکیل وہاں پہ کھڑے تھے وہ بھی اسے بار بار بیڈ سیمبل کیس دہرا رہے تھے. قاضی فیصل صاحب نے دوران سماعت سب کو روکا, غصہ ہوئے, برہم ہوئے اور وہاں پہ وارن کیا تھا کہ یہ بیڈ سیمبل کیس نہیں ہے. اور اس سے پہلے جب کوئی بیڈ سیمبل کیس ہوتا تھا تو قاضی فیصل صاحب اپنے دونوں ہاتھ سر پہ پکڑ لیتے تھے. وہ ان میں نا وہ غصہ, اینگر اور وہ بے بسی کی کیفیت جو اچانک سے تمام کیفیات ایک انسان میں اکٹھی سی آ جاتی ہیں. اور آج کے روز ایک مقدمے نے بیڈ سمبل والے کیس نے وہ پتلا وسیم توڑ دیا جو قاضی فیضیسہ صاحب کا بت بنا تھا, وہ بت ٹوٹا. ایگزیکٹلی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ ایک سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس کہیے. ایک سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس میں ہی آپ نے ان کا سیمبل جو کہ بیڈ تھا وہ چھینا تھا, جو کہ انہیں الیکشن میں نہیں ملا تھا. تو عرف عام میں یہ بیڈ سیمبل کیس ہی ہے. اور اسی کے اوپر ہی انہوں نے صحافیوں کو آج آپ کو مجھے ہم سب کو ڈھولچی کا. اوکے, اب آگے بڑھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوتے ہیں, 13 جنوری کو ہم فیصلہ دیتے ہیں اور 25 جنوری 2024 کو ہم تفصیلی وجوہات بھی دے دیتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی اپنی جو درخواست ہے نظر ثانی کی وہ لے کر آتی ہے 6 فروری کو, انتخابات سے 2 روز پہلے. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں کہ ان تمام تر دنوں میں انہوں نے نظر ثانی کی درخواست نہیں دائر کی. اس سے لگتا ہے کہ ان کو کوئی جلدی نہیں تھی, یعنی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور پی ٹی آئی اس سے متاثر بھی نہیں ہوئی. بالکل, اور پی ٹی آئی اس سے متاثر بھی نہیں تھی. اب اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں, یعنی آپ یہاں سے ہمارے ججز کی جو اپروچ ہے اس کا اندازہ کیجئے. جسٹس مسرت ہلالی کہتی ہیں پی ٹی آئی نے دوبارہ انٹر پارٹی الیکشنز کرا لیے, دوبارہ انٹر پارٹی الیکشنز ہو گئے, وہ دوبارہ چیلنج بھی ہو گئے, تو ان کو یہ پہلے والوں کی نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کرٹسی میں کہہ دیا اپروچ, ججز کی قابلیت کا اندازہ لگائیے. آگے بڑھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں کہ اس کمرہ عدالت میں کچھ ایسے ڈسٹنگشڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں, کچھ ایسے معتبر لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس مقدمے کو بلے کے انتخابی نشان کے طور پر مشہور کیا, جبکہ یہ انٹر پارٹی الیکشنز کا کیس تھا. اس کے بعد جسٹس محمد علی بار بار کہہ کے ہاں ڈھول وہ آگے ہے بات. جسٹس محمد علی مظہر, یہاں تک جسٹس محمد علی مظہر جب چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے کہنا شروع کیا تو ہمیں دیکھ کے نہ یوں گئے تھے, آپ لوگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں میں دوبارہ چلا دوں. نہیں, چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں آپ تھوڑا تحمل کریں, ان کی والدہ صاحبہ کہہ گئی ہیں نا, بس بات ختم ہوگی. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 14 جنوری کو بلے کے انتخابی نشان کا 13 جنوری کو فیصلہ آتا, 14 کو کیوں نہیں الیکشنز کرا لیے تھے. مجھے نہیں وہاں پہ دل کیا, مطلب بندہ اب کیا ہی بار بار کہے, لیکن 13 کو آخری تاریخ تھی سمبلز ایلوکیٹ ہونے کی, اسی لیے تو آپ رات 12 بجے تک عدالت چلا کے بیٹھے تھے اور فیصلہ دیا آپ نے. آپ الیکشن کے بعد بھی یہ کیس سن لیتے بالکل, اور آپ اس میں یہ ڈکلیئر کر دیتے, یا الیکشن سے پہلے کا ٹائم اپنے آپ کو کلیئر کر دیتے. وہ جو آپ کے فیصلے کی آپ کی ہی 2 متضاد تشریح ہیں, وہ کوئی ایک بھی لکھ کے دے دیتے, الیکشن کمیشن کو کلیئرٹی آ جاتی, جو کہ کلیئرٹی تھی لیکن بدنیتی کی گئی, تو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ کھڑا ہی نہ ہوتا, تنازع ہی کھڑا نہ ہوتا. اور آپ کو اردو میں ججمنٹس لکھنے کا بھی بڑا شوق ہے, اس کی بھی اردو میں جاری کر دیتے, شاید الیکشن کمیشن کو سمجھ آ جاتی. وجہ ہے اب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا تو وہ ایک پورے گریٹر پلان کا حصہ نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو فارم 33 میں تصحیح کی درخواست 2 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی, اسی روز ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اگر سلمان اکرم راجہ کی یہ فارم 33 میں تصحیح کی درخواست انٹرٹین ہو جاتی ہے تو آپ کا بلے کے انتخابی نشان والا معاملہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. تو کیوں کریں گے قاضی فیضیسہ صاحب, انہوں نے نہیں کیا. تب بھی ان کی رجسٹرار صاحبہ نے اس درخواست کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا. یہ پوری ایک لمبی کہانی ہے, ہم اکثر اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیضیسہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تفصیلی فیصلہ بلے کے انتخابی نشان کے کیس کا 25 جنوری کو دے دیا تھا, لیکن اب اس کے بعد وہ اپنے سامنے کھڑے وکیلوں کہتے ہیں آپ پڑھے نا, ہم نے کہاں اس میں بلے کے انتخابی نشان کا ذکر کیا تھا, وہ تو انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق تھا. لیکن اب شاید جو ڈرم بیٹرز ہیں وہ فیصلہ پڑھ لیں اور پھر فیصلے کو پڑھ کر بتائیں کہ ہم نے اس میں کہاں لکھا ہے کہ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق وہ کیس ہے. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کہتے ہیں حامد خان صاحب کی طرف ان کا توپوں کا رخ ہے. ظاہر ہے وسیم ہم بات کر چکے ہیں حامد خان صاحب نے کیا ہے چیف جسٹس کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ, ہم حامد خان صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے
کہ ان کو کیا اس مقدمے سے یا ہماری ججمنٹ سے ان کو مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حامد خان صاحب کو بڑا اصولوں کا جو ہے وہ اصول پرست شخص سمجھتے تھے اور ہم نے اپنے فیصلے کے اندر ان کو کوٹ بھی کیا. میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے, آپ نے کہا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ حامد خان صاحب نے کیا کہا. میں ایک بیماری کا شکار ہوں جسے STML شارٹ ٹرم میموری لاس کہتے ہیں. اوکے, حامد خان صاحب نے کب اور کہاں اور کیا کہا تھا؟ حامد خان صاحب نے اسی ہفتے میں جو رواں ہفتہ ہے, اس میں پیر کو وکلا کنونشن میں چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کو بکاؤ جج کہا تھا. گاٹ اٹ, آپ کو یاد آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں, آپ روز مجھ سے کہلوائیں گے اور روز تشفی کروائیں گے اپنی. آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو نظر ثانی ہے وہ پہلے 29 مئی 2024 کچھ دیر نا ججز نے آپس میں مشاورت کی, تو جسٹس محمد علی مظہر نے چیف جسٹس کو یاد دلایا کہ پہلے بھی ہم نے ایک کیس فکس کیا تھا. تو پھر چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کہتے ہیں کہ 29 مئی 2024 کو ہماری جو پروپوز کاز لسٹ آئی تھی اس کے اندر یہ مقدمہ لسٹڈ تھا, لیکن علی ظفر صاحب التوا جنرل ایڈجرنمنٹ پہ تھے, ان کی التوا کی درخواست تھی, تو ہم نے مقدمے کو آگے کیا. اس کے بعد مسرت ہلالی صاحبہ بیمار ہو گئیں, ان کا دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئی. پھر جب وہ واپس آئی تو اب ہم نے مقدمہ جو ہے وہ فکس کیا. آج کوئی وکیل نہیں آیا, لیکن باہر جا کے یہ پریس کانفرنسز کریں گے, پروپیگنڈے کریں گے. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کہتے ہیں کہ آج کل تو جرنلسٹک ایتھکس بھی نہیں رہے, اور کہتے ہیں کہ اب باہر جا کے دوبارہ سے پروپیگنڈا ہوگا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی فیملی انگیجمنٹ پر صرف یعنی اپنے خاندان میں مصروفیت پر ایک التوا کی درخواست ڈال دی. کہتے ہیں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کسی کا کوئی مر جائے, کوئی فیملی میں بیمار ہو جائے, کوئی اس قسم کے مسائل ہو جائیں تو ایڈجرنمنٹس آتی تھی, اب تو اس طرح کی وجوہات ڈال دی گئی. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ ڈائریکٹلی حامد خان صاحب کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کا بینچ, اپنی مرضی کے جج چاہیے. کیا اب ہم حامد خان صاحب کے لیے پورا قانون ہی بدل ڈالے, وہ تو خود قانون سے واقف ہے. پھر چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کو نا بہت ہی فنی قسم کی ایک تجویز دی احمد حسن صاحب نے, جو کہ اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں. وہ چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ سر آپ مقدمے کو کل مقرر کر لیجئے, ہفتے کے دن. آپ نے پہلے بھی تو ہفتے کو بلے کے انتخابی نشان کا کیس سنا تھا. تو چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے کہ ہفتے کو مقدمہ لگا لیے. ویسے اس وقت مجھے لگا کہ یہ شخص بے بسی کی تصویر ہے آج, جس کے جانے میں اب صرف 2 ہفتے کا وقت باقی رہ گیا اور ہر گزرتا دن وہ ان کو بے بس کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کہتے ہیں کہ پہلے سینئر لائرز کورٹ کا دفاع کیا کرتے تھے, لیکن آج کل اب ہم تو جا کے اپنی دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نے یہ کہا کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہم اس معاملے کو ایڈجرن کریں, کیونکہ کوئی وکیل نہیں آیا, کوئی پی ٹی آئی کا جونیئر سینئر کوئی بھی نہیں آیا, تو میں التوا نہیں کرنا چاہتی. لیکن پھر چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو ہیڈ لائن چاہیے اور ہم انہیں ہیڈ لائن دیں گے نہیں, اور ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس مقدمے کو التوا کریں. ان دا انٹرسٹ آف جسٹس, ان دا انٹرسٹ آف جسٹس ہم اس مقدمے کو ملتوی کر رہے ہیں. حکم نامہ لکھوایا گیا, مگر اینڈ میں اکبر ایس بابر صاحب کی تعریف بھی کی آج قاضی فرید عیسیٰ صاحب. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے احمد حسن صاحب سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک وہ پی ٹی آئی میں ہے. تو مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ نکالا نہیں ہے پی ٹی آئی والوں نے ابھی, تو جواب ملا کہ نہیں. اس کے بعد پھر قاضی فرید صاحب نے کہا اچھا ہے, ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پارٹیاں تبدیل نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی وابستگیاں تبدیل کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, آلدو کہ اس میں بھی وہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں. بالکل بنتی تھی ویسے اکبر ایس بابر صاحب کی, بالکل تعریف تو بنتی تھی, انہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا تھا. آگے چلتے ہیں. مقدمے کی سماعت کو اب 21 اکتوبر چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کے ریٹائر ہونے سے 5 روز قبل مقرر کیا گیا ہے. ساتھ ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ سماعت پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پیش نہ بھی ہوا تو بھی مقدمے کو چلایا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا. کوئکلی ذرا یہ بتائیں, آج یہ جو رجسٹرار آفس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے قاضی فرید عیسیٰ کی سرکولر آیا ہے جو سامنے الوداعی ریفرنس کا, اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور وہی کیا کہانی ہے؟ الوداعی ریفرنس چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کا ہو رہا ہے 25 اکتوبر 2024. کوئی بھی چیف جسٹس جب جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں یہ ہوا کرتا ہے, لیکن اس وقت یہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا, لیکن دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس سے متعلق سرکولر جاری کر دیا گیا ہے. جو دعوت نامہ ہے وہ بھیجا گیا ہے بار کاؤنسلز کو. اس دعوت نامے کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کی وسیم جو لائف سکیچ ہے, یعنی ان کی پوری زندگی کا جو ایک عکاس ہے, وہ بھی شامل کر کے بھیجا گیا ہے. سب کو بتایا جائے گا چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ نے بچپن سے لے کے آج تک کیا کیا کیا, سپریم
کورٹ میں آنے کے بعد کون کون سے انہوں نے کارنامے بھیجا ہے کہ کیے؟ یار جب آپ ہمارے سامنے فل کورٹ ریفرنس میں کھڑے ہوں شہزاد شوکت صاحب، فاروق ایچ نائک تو یہ پڑھنا ہے صاحب، تو یہ آپ ڈیوائیڈ کر لینا اور یہی پڑھ لینا، تم نے مزید کچھ نہیں لکھنا. میں خود، حالانکہ قاضی فیصل صاحب میرے نزدیک یہاں پہ غلطی کر گئے ہیں، وہ نام بھی لکھ دیتے تو یہ دونوں شخصیات نے یہی کرنا تھا. وہ نہیں، انہوں نے ایسے قصیدے پڑھنے تھے کہ قاضی فیصل صاحب وہاں پہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے کہ یہ میں نے کب کیا، یہ رو تو نہیں پڑیں یہ گے، میں کون تھا، رو تو نہیں پڑیں گے الوداعی ریفرنس پہ ججز، سوری وکلا؟ اس میں تو بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی ہیں جو عدالتی یتیمی کا شکار بھی ہو جائیں گے، اور کچھ ہمارے وکیل بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں برل کیا ہوتا ہے. ججز کے حوالے سے لیکن تفصیل سے بتا دیں، کیا سارے ججز شریک ہوں گے؟ کیونکہ فل کورٹ کے اندر جو کہ کسی بھی جج کا الوداعی اور آنے والے کا ہوتا ہے. 25 اکتوبر فرائیڈے ایٹ 10:30 PM. اوکے 25 اکتوبر فرائیڈے ایٹ 10:30 AM، اور اس میں کہا گیا ہے، جو دعوت نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہزاد شوکت صاحب کو کہ آپ نے براہ کرم شریک ہونا ہے. اچھا، اب اس میں ماضی کی ہم روایت دیکھیں، یہی جو نئے سال کا عدالتی آغاز تھا اس میں فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا. جسٹس منیب اختر پاکستان میں تھے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. جسٹس منصور علی شاہ آنا چاہتے تو وہ آ سکتے تھے، مگر وہ ایک دن بعد ہی بیرون ملک سے آئے تھے اور پھر وہ بینچ میں بیٹھے تھے. تو اب مجھے نہیں لگتا ابھی تک کہ یہ صورتحال بنے کہ تمام ججز جس حد تک قاضی فیصل صاحب انہیں لے کے گئے ہیں تو وہ شریک ہوں. جسٹس منصور علی شاہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کرٹسی میں آئیں گے بھی صحیح، اور وہ اپنے چیف جسٹس کو ایک گڈ ول جیسچر کے تحت ایک سیف ایگزٹ بھی دیں گے. مگر یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک سرکولر جاری ہوا ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ قاضی فیصل صاحب جا رہے ہیں. قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں، لیکن اٹیمپٹ آئینی عدالت کی SCO کانفرنس کے بعد ہر صورت ہونی ہے آئینی ترامیم کے لیے، اور اس میں ابھی تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. خبر ہے کہ اٹیمپٹ ہوگی، ہمارا موقف ہے کہ آئینی ترامیم نہیں ہوں گی اور قاضی فیصل صاحب چلے جائیں گے. لیکن ان کے یہ جو اقدامات ہیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس کے یہ اقدامات ہیں، تو انہیں ایسا نہ لیجئے کہ یہ بڑے معصوم ہیں اور انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ابھی جا رہے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آئینی عدالت کے چیف جسٹس لگ سکتے ہیں، تو بات کی بات ہے. اس وقت اگر ہم آگے بڑھیں تو موجودہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس فل کورٹ میں تمام ججز ان کرٹسی نہیں بلکہ اپنی فتح کے طور پر بھی شریک ہوں گے، جو کچھ ان کے ساتھ پچھلے 1 ماہ سے ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں وسیم. آج چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس کو پبلک کرنے کے کیس میں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی درخواست تھی. میاں سمیع الدین صاحب وکیل تھے اور اس حوالے سے آج سماعت ہوئی، اور اس میں جو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں وہ خود کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اپنے وکیل کے ساتھ وہ آئے، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے انہیں پوچھا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں بھی تو یہ معاملہ زیر التوا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے پھر کہا کہ بل پیش کرنے کا تو پورا طریقہ کار موجود ہے. پھر میاں سمیع الدین نے کہا کہ میں قانون سازی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بھی کر چکے ہیں کہ ڈرافٹ پبلک کریں، 8 ہفتوں کا وقت دیں اور عوامی اس میں جو تجاویز ہیں اس کو شامل کریں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو میاں سمیع الدین صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا اپنے دلائل میں کہ آئینی ترامیم کے ذریعے آئین میں فنڈامنٹل سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس کا جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ اگر جواب دیتے ہیں کہ اگر فنڈامنٹل سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے تو وہ ویسے ہی کالعدم ہو جائے گا، یعنی آئین کا بنیادی ڈھانچہ اگر تبدیل کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے تو اس نے ویسے بھی عدالتوں سے کالعدم ہی ہو جانا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جب سماعت آگے بڑھتی ہے تو جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اخبارات کی کلپنگ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک تو ویسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ مسودہ ہے یا نہیں ہے، آئینی ترامیم ہونی ہے یا نہیں ہونی. جس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ اخبارات میں تو آئینی بینچ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر پتہ چلا یہ فیک ہے. غالباً وہ مجھے جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ آیا تھا لیکن وہ فیک تھا. پھر انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹسز کر دیے ہیں، جواب طلب کیا ہے. عامر فاروق صاحب نے پھر کہا کہ اگر مختلف ہائی کورٹس میں معاملہ ہے تو آپ سپریم کورٹ اکٹھا کر کے کیوں نہیں لے کے جا سکتے. جس کے بعد اب یہ درخواست جو ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے عامر فاروق صاحب جو ہیں آئینی ترامیم اگر ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہوگی، اور تب جا کے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے فیصلہ سنا رہے ہوں گے. عامر فاروق صاحب بڑے مشہور ہیں فیصلے محفوظ رکھنے میں. آج فیصلہ سنا دیں، کل انٹرا کورٹ اپیل، امانت دار تو ہے نا ویسے، کل انٹرا کورٹ اپیل ہوگی اور اس انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ججز بیٹھ کر یہ ڈرافٹ پبلک کروانے، اور وہ 2 ججز ان 6 ججز میں سے کوئی بھی ججز ہوں گے جنہوں نے خط لکھا تھا. تو رسک لینے کا وقت نہیں ہے، فیصلے کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے عامر فاروق صاحب نے، اور وہ اب جو ہے وہ دیکھنا ہے کب سناتے ہیں. اب تک جو ملک میں چل رہا ہے اس پر مزید بھی ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آج کی 2 بڑی ڈیولپمنٹس تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ